बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहबाब और सामीन को हमारी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आज मौजूद हूँ रियाज़ मोहम्मद साहब, हमारे एक बड़े कीमती और बड़े देरीना साथी रफ़ीक। यहाँ सैदपुर रोड की अंजुमन ताजरान के जो लोग एक्टिव हैं वो इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। रियाज़ घड़ी साज, रियाज़ वॉचेज़ वाले, आप लोग इनसे वाकफ़ियत रखते होंगे। इनका एक ताज़ा तारुफ़ ये है कि हमारे मुल्क में एक वबा का सिलसिला इस वक्त जारी है। इस वबाई सिलसिले के तहत ये भी शिकार होने वाले अफराद में से थे। तो ये अपनी आप बीती जो है वो आप सामीन के सामने बयान करने पर, और सिर्फ इस वजह से कि इसको सुनकर जो अहबाब हैं हमारे वो कुछ सबक सीखें, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो सबक लें कि अगर आप हमारे मरीज़ों के साथ एक मुनासिब सिलसिला रवा रखते हैं तो उसके आउटकम्स क्या हैं, और अगर वो सिलसिला मुनासिब नहीं होगा तो आवाम किस तरह की बेचैनी फ़ील करती है। तो रियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ख़ुसूसन जो है वो आज के दिन के लिए वक्त दिया। आज इस दिन मैं आपसे जो चंद सवालात कोरोना वायरस के हवाले से करना चाह रहा हूँ, उसमें ऐसा है कि जब ये बीमारी शुरू हुई और इस बीमारी का फैलाव आम आवाम में शुरू हुआ, तो आपका पहला जो इस बीमारी के बारे में तासुर था, जब तक आप खुद इससे मुतासिर नहीं थे, वो क्या था? जी, मैं ये वबा है और अल्लाह की तरफ से ये आई हुई है, तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं बच जाऊं इससे, और उसके लिए जो हर मुमकिन कोशिश थी वो मैंने की। यानी मास्क, ग्लव्स इस्तेमाल करता था। घर वापस जाके मैं हाथ मुंह धो के अपने बच्चों से मिलता था, और तमाम चीज़ें जो कि फ़ेसबुक पे या मीडिया में आई हैं, यानी सनामुखी या और कहवे पीना और इस तरह के गरारे करना, वो सारे अमल मैंने किए। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर 27 या 28 मई मुझे बुखार और गले में हल्की सी खराश होना शुरू हुई। वो मैंने उसे पहले बिल्कुल सिंपल लिया और एक पेनाडॉल खाता था जो 6 से 8 घंटे तक मुझे बुखार से निजात देती थी। ये सिलसिला चलते चलते बिलाखिर 3-4 तारीख को इस तरह हो गया कि मैं 2 पेनाडॉल भी खाता था तो वो 2-3 घंटे तक मुझे रिलीफ़ देती थी, फिर उसके बाद बुखार तेज़ हो जाता। इस हवाले से रियाज साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आप 2-3 महीने एहतियातें करते रहे, और फिर यकीनन मार्च का एंड से लेकर अप्रैल गुजरा है, मई तमाम गुजरा है, और फिर मई के अख्ताम पे जैसे आप बता रहे हैं 27-28 मई को आपको ऐसे सिम्टम्स आना शुरू हुए, फिर 5-6 दिन में ये सिम्टम्स सीवियर हुए। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब ये पहली बार हुए तो क्या यकीन आ रहा था कि शायद मैं इस बीमारी से मुतासर हूँ, या यकीन आने को नहीं था? मुझे जब तक टेस्ट नहीं हुआ तब तक यकीन नहीं था कि शायद मुझे ये आम बीमारी है, फ्लू है या गला मेरा ख़राब है। तो मैं नहीं जानता था। मेरे बच्चों ने कहा कि अबू आप टेस्ट करवा लें, बुखार ज़्यादा है। तो मैं चला गया, मैंने टेस्ट करवाए। जुम्मे का दिन था 5 जून। वो टेस्ट 3 दिनों बाद जब मुझे मिला तो यकीन जाने मुझे हैरत हुई। लेकिन एक बात है कि कोरोना से वाकई डरना नहीं चाहिए, दुआ करनी चाहिए अल्लाह हर मुसलमान को, हर शख्स को महफूज रखे। तो मैं चला गया उनके पास। उन्होंने कहा कि जी आपको कोरोना पॉजिटिव है, आप हॉस्पिटल में रहना चाहते हैं एमएच में, या ये टेस्ट आपने पहला टेस्ट कहाँ एमएच से करवाया था या जी, किसी प्राइवेट लैब से करवाया था? कोरोना के लिए एमएच जो इंटाइटल हैं आर्मी के रिलेटिव, उनके साथ सिर्फ एमएच में ही होता है, और वो अगर आप सीएमएच जाएं तो तब भी वो रेफ़र करते हैं एमएच के लिए। तो वो एमएच में बाकायदा एक सेटअप है उनका बहुत बड़ा, पूरे एमएच को उन्होंने कोरोना के लिए। तो आप चूँकि यहाँ पंडोरा के रिहायशी हैं, आप क्या सबसे पहले एलाइड हॉस्पिटल्स में होली फैमिली अस्पताल या बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल या हमारे करीब के जो यूरोलॉजी इंस्टीट्यूट में एक कोरोना हॉस्पिटल बना हुआ है, उस हवाले से क्या आपने पहले इन अस्पतालों का रुख नहीं किया और डायरेक्ट जो है वो एमएच की जानिब आप गए, या ये मामला कैसे चला, ज़रा इस हवाले से बताइएगा? जी, मेरे बहुत से दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार वो पहले जाते रहे हैं होली फैमिली, लेकिन कुछ वो आके ट्रीटमेंट के बारे में अच्छी बात नहीं बताते थे। उससे भी मैं डिसहार्ट था, लेकिन चूँकि मेरे पास एक सहूलत थी, मैं उस सहूलत को अवेल करना चाहता था, क्योंकि मैं पहले भी होली फैमिली या यहाँ जाता रहा हूँ, तो कुछ बेहतर इंतज़ाम मैंने नहीं देखा था। इसलिए मैं सीएमएच गया, वहाँ से रेफ़र किया उन्होंने एमएच। उन्होंने जब टेस्ट किए और पॉजिटिव आया,
انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاسپٹل میں رہنا چاہتے ہیں یا گھر میں کرنٹین کے لیے جانا چاہتے ہیں. میں نے کہا میں صحیح ہوں. تو میں گھر آ گیا. انہوں نے 7 دن کی میڈیسن دی, اس میں بہترین. اب جب میں گھر آیا ہوں تو مجھے بخار بڑھنا ہی شروع ہو گیا. وہ 103 اور کبھی کبھی 104 کو ٹچ کرتا تھا. ان 3 دنوں میں یعنی جب مجھے یہ پتہ چلا کہ کرونا پازیٹیو ہے, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں میں. میڈیسن بھی کھاتا تھا میں, لیکن وہ ریلیف نہیں ملتا تھا. تیسرے دن رات 12 بجے تقریباً 5 منٹ کم پہ مجھے ایسا محسوس ہوا رات کو کہ میں نے ماسک لگا ہوا چھوڑ دیا رات کو, شاید میرا سانس بند ہو رہا تھا. تو میں اٹھا, میں نے دیکھا کہ واقعی میرا ماسک تو نہیں پہنا ہوا لیکن میرا سانس بند ہو رہا تھا. میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, میں نے کہا بیٹے آپ 1122 پہ کال کریں, جلدی کریں, میں سانس میرا بند ہو رہا ہے, مجھے آکسیجن کی ضرورت ہے. تو کچھ دیر بعد 15-20 منٹ بعد 1122 کی گاڑی آ گئی. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مجھے وہاں سے اس میں شفٹ کیا گاڑی میں, اور مجھے آکسیجن کا ماسک لگا دیا, جس سے مجھے ریلیف حاصل ہوا. میں BBH نزدیک BBH ہاسپٹل تھی, ہم مری روڈ پہ وہاں چلے گئے. اب وہاں جب پہنچے ہیں تو ویل چیئر پہ وہ مجھے لے کے گئے. ڈاکٹرز تھیں وہاں پہ. تو وہ 1122 والوں نے کہا کہ جی یہ پیشنٹ آیا ہے, اسے آکسیجن کی ضرورت ہے, جلدی سے انہیں آکسیجن لگائیں اور بیڈ دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو آکسیجن نہیں ہے, ایک سلنڈر ہے اور 2 پیشنٹ ہیں اس پہ, اسے ہم نہیں نکال سکتے انہیں. تو اس نے کہا میڈم ہم سرکاری لوگ ہیں اور آپ کے پاس آتے ہیں, یہ ظاہر ہے تو آپ کو انہیں آکسیجن تو پرووائڈ کرنی چاہیے, آپ کے پاس ہوگی. تو اس نے کہا نہیں. تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ پھر ریٹرن لکھ کے دے سکتی ہیں. انہوں نے کہا ہاں میں ریٹرن لکھ کے دیتی ہوں کہ ہمارے پاس آکسیجن اور بیڈ نہیں ہے. وہ میرے پاس ثبوت ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ الائڈ ہاسپٹلز میں گئے اور ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ تک اگر ہماری ویڈیو پہنچتی ہے, وزیر صحت پنجاب, جن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ الائڈ ہاسپٹلز میں ایک سیریس پیشنٹ کو, جس کو اس وقت سانس لینے میں شدید تکلیف تھی, اس کو ڈاکٹرز نے منع کیا اور یہ کہا کہ ایک ہی سلنڈر ہے اور 2 مریض پہلے سے موجود ہیں. تو یہ اگر شہر کے بڑے ہسپتال کے حالات تھے تو پھر اس کے بعد آپ کا کیا معاملہ ہوا؟ اور گرمی تھی, ایک پنکھا اوپر چل رہا تھا, مجھے سانس لینے میں دقت تھی. میں نے بیٹے کو کہا ویل چیئر میری باہر نکالو تازہ ہوا میں, بیٹا میرا سانس بند ہو رہا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کہا, ڈاکٹر نے, کہ آپ جائیں مر جائیں, ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں ہے. میں نے بیٹے کو کہا کوئی AC والی گاڑی منگواؤ اور مجھے MH پہنچاؤ. تو گاڑی آ گئی, انہوں نے بہت اچھا بیہیویئر کیا, مجھے لے کے گئے MH میں. انہوں نے تقریباً 15 سے 20 منٹ میں میرا سارا فرسٹ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ کر کے ایمبولینس منگوائی اور مجھے ان پیشنٹ بلڈنگ ہے وہاں پہ شفٹ کر دیا. آپ یقین جانیں جی, جب میں اس بلڈنگ کے اندر گیا ہوں اور انہوں نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے, میں انہیں ہمیشہ دعائیں دیتا ہوں, بہت ہی اچھا. اور مجھے آکسیجن لگائی اور میرے بلڈ پریشر کے وہ آلے اور دل کے اور ایکس رے ٹیسٹ فوری طور پہ کیے. تقریباً 2.5 دن مجھے آکسیجن لگی. اس کے بعد ڈاکٹر ہر گھنٹے آدھے گھنٹے بعد مجھے چیک کرتے تھے, اور مجھے ہی نہیں بلکہ تمام ICU کے مریضوں کو چیک کرتے تھے. 2.5 دن بعد مجھے انہوں نے بہتر قرار دے کے اور مجھے انہوں نے شفٹ کیا, لیول 1 کہتے ہیں وہ. اور پھر وہاں پہ 3-4 دن رکھنے کے بعد انہوں نے لیول 2 پہ شفٹ کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ واقعی میں وہ بہت ہی پیار کرنے والے, اور ان کے ساتھ وہاں کی MO وہ خود بھی کرونا کا شکار ہوئیں. اور سب سے بڑی بات, جو اس وقت میجر جنرل تھیں نگار صاحبہ, ابھی لیفٹیننٹ جنرل ہیں, میں انہیں بہت دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے اس MH کو کرونا کے مریضوں کے لیے ایک بہترین جگہ بنائی. اور کوئی آکسیجن کی کمی نہیں تھی ان کے پاس, میڈیسن کی کمی نہیں تھی, اور ڈاکٹرز اتنے اچھے, حالانکہ انہوں نے مجھے بتایا کہ 100 کے قریب ان کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس وہ افیکٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس سے. چنانچہ مجھے بہتر سے بہتر اور کھانا بہت بہترین, اس کے علاوہ ڈاکٹر ہاسپٹل کا انتظام بہت بہترین تھا. میں تقریباً وہاں 9 دن رہا ہوں, اور اس کے بعد بہتر حالت میں
بہت ہی اچھا. ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کو بخار کتنے دن نہیں ہوا؟ میں نے کہا 5 دن سے مجھے بخار نہیں ہوا. انہوں نے گلے میں خراش ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا اب آپ باتھ روم جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، چکر آتے ہیں؟ میں نے کہا جی نہیں. اس طرح سے انہوں نے پوچھ کے کہا کہ ہم آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں، میڈیسن دیتے ہیں اور آپ 15 دن گھر میں رہیں. آپ یقین جانیں جی کہ وہ ڈاکٹر اتنے نزدیک ہوتے تھے کہ میں کہتا ہوں وہ حالانکہ ڈر سکتے ہیں، دور رہ سکتے ہیں، دور سے بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن وہ مجھے اچھے طریقے سے دیکھتے تھے. پیرامیڈکس بہت ہی اچھے تھے اور ہر بات بار بار بھی کہنے سے وہ غصہ نہیں کرتے تھے. ریاض صاحب جو آپ بات بتا رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ایم ایچ میں آپ کا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو ہے وہ ہسپتال کے اندر بہترین علاج کیا گیا. اور آف کورس جو آپ بات بتا رہے ہیں، جس عمل سے آپ گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا بھی دی. آپ نے خود لیفٹیننٹ جنرل صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ کا نام بھی لیا ہے کہ وہ ذاتی طور پہ آپ کے پاس آتی رہیں اور دیگر پیشنٹس کو دیکھتی رہیں. تو یقیناً افواج پاکستان کو اس بات پر اور بہت سی جہاں باتوں پہ ہم سلوٹ کرتے ہیں، اس بات پر بھی ہمارا سلام کہ ان کا نظام بہترین ہے. لیکن میں اپنے سوال کو ایک اور پیرائے میں اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے افواج پاکستان سے منسلک افراد کی تعداد تو شاید 10 لاکھ کے قریب ہے. ان کے تمام کے گھروں والے بھی، جیسے آپ فارچونیٹ لوگوں میں سے ہیں، آپ کے ماشاءاللہ فیملی میں کچھ لوگ آرمی سے منسلک ہیں. اب معاملہ ہم جیسے سویلینز کا ہے کہ آپ نے جو بے نظیر بھٹو ہسپتال کی بات ہمارے سامنے کہی یا ہمارے دسیوں لوگوں کے پاس جو معاملات آئے جو ذاتی طور پہ ہم نے آبزرو کیے، ان تمام کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب حکومت کو جہاں ہم بیٹھے ہیں کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ہمارے ایم این ایز بھی جو اس حلقے سے الیکشن جیتے ہیں، جناب شیخ رشید صاحب خود ایم ایچ میں علاج کرانے کے لیے گئے اور وہ ٹرسٹ نہ کر سکے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کے اندر موجود کرونا ہسپتال میں، وہ ہولی فیملی یا کسی اور ہسپتال پہ ٹرسٹ نہ کر سکے، تو آپ کے خیال سے حکومت کو کیا ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے کہ عوام کا ٹرسٹ ان پہ بحال ہو اور سہولیات سے عوام خوش ہوں؟ اچھا، میں ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ بی بی ایچ میں جو انہوں نے کرونا کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہے وہ مینٹل اسپتال میں بنایا ہے، جہاں واقعی سہولت نہیں ہے. وہاں پہ آکسیجن کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں اے سی کا نہیں ہے، وہاں پہ وارڈ نہیں ہے، کمروں میں بیڈ رکھنے کی گنجائش نہیں ہے. میں وہاں پہلے بھی جاتا رہا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کرونا کے مریض رکھنے کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یعنی کس طرح آلریڈی وہاں ایک پہلے مینٹل ہاسپٹل ہے اور اس مینٹل ہاسپٹل کے اندر جی انہوں نے یقیناً وہاں پہ پہلے مینٹل ہاسپٹل تھا. وہ میں اب کہتا ہوں کہ شہباز شریف نے وہاں پہ علیحدہ مینٹل اسپتال بنایا تھا، اس میں انہوں نے کرونا کے ڈپارٹمنٹ کو منتقل کیا. اور یقین جانیں کہ شاید اب بھی اس کے اندر وہ سہولتیں نہیں ہیں جو کہ ہونی چاہیے. اس حوالے سے کوئی ریکمنڈیشن آپ حکومت کو جو دینا چاہتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ میں اندر مختصر سی آپ بات بتائیے. دیکھیں جی، میں سن رہا ہوں کہ فروری سے ہم نے تمام سہولتیں تمام ہاسپٹل کو دے دی ہیں. یہ پنڈی کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے، لیکن اس کے اندر ڈاکٹرز کو یونیفارم تک وہ کٹ ہوتی ہے جو وہ تک نہیں پرووائڈ ہوئی تھی. اور میرے پاس چونکہ وہ ڈاکیومنٹ ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس آکسیجن نہیں ہے بی بی ایچ کی، اور ڈاکٹر کی وہاں پہ وہ سگنیچر ہوئے ہیں. تو اب میں ظاہر ہے میں تو بہت ڈسہارڈ ہوا ہوں، اور میں اگر میرے پاس سہولت نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں اپنے دل میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں مر جائیں. عام لوگوں کو آپ اس حوالے سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کے انجمن تاجران کے، سید پور روڈ کے کچھ اور دوست بھی جو ہیں وہ اس مرض سے گزرے ہیں، پاکستان بھر میں مختلف تاجر اس مرض سے گزرے ہیں. اس کرونا کی وبا کے حوالے سے آپ کیا آگہی میں اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں عوام کی؟ جی میں ایک تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کرونا سے بچنے کا تمام، حالانکہ میڈیسن نہیں ہے، لیکن کرونا سے بچنے کے لیے آپ کھانا نہ چھوڑیں. بالکل کھانے والا جو کھانا کھا رہا ہے اسے کرونا اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا بھوکا رہنے والا. اچھا، اگر کھانا نہیں کھا سکتے تو انسٹنٹ ہے، دودھ ہے، اس کے اندر کھجوریں ہیں، اس طرح کی. یہ میں نے دیکھا ہے کہ ثنا مکھی کے بارے میں یا کہوے کے بارے میں شاید کچھ ریلیف ہو، لیکن مجھے نہیں ملا وہ ریلیف کسی جگہ بھی.
اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ میں ہفتہ پہلے جو کھانا میں نے چھوڑا تھا اس کی وجہ سے شاید مجھے افیکٹ زیادہ ہوا ہے. یہاں میں بتاتا چلوں کہ میری وائف کو بھی دوسرے دن میں نے ٹیسٹ کروایا تھا, اسے بھی کرونا ہوا ہے, لیکن چونکہ وہ کھانا کھاتی رہی ہے اس لیے وہ ہاسپٹلائز نہیں ہوئی, گھر میں ہی وہ ٹھیک ہو گئی ہے. حالانکہ دیکھا جائے اسے شوگر بھی تھا, اسے بلڈ پریشر بھی آئی تھا. مجھے ڈر یہ تھا کہ یہ زیادہ افیکٹ ہوگی, لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم دونوں صحت یاب ہوئے. لیکن اس نے کھانا پینا, کھجوریں یا یہ چیزیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں کہ کیا سوشل ڈسٹینسنگ کے جو ٹولز ہیں اب بھی آپ استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی رائے دینا چاہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی یقیناً یہ جو لوگ کہتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اچھا ایک اور بات سوشل میڈیا پہ عام ہے کہ ڈاکٹر انجیکشن لگا کے مار دیتے ہیں. خدا را ایسی باتیں نہ پھیلائیں جو کہ نقصان پہنچاتی ہوں پیشنٹ کو. ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, ہاسپٹل میں ضرور جائیں اور اپنا خیال کریں. اگر اس کی میڈیسن نہیں ہے لیکن اس کی ریلیف کے لیے اور میڈیسن کافی ہیں. مجھے پیٹ میں انجیکشن لگتا رہا ہے جو مجھے روزانہ, جس سے میرے خون پتلا ہوتا رہا ہے. مجھے اینٹی بائیوٹک لگتی رہی ہیں جو مجھے ریلیف پہنچاتی رہی ہیں. مجھے میڈیسن دیتے رہے ہیں, وٹامن کی گولیاں دیتے رہے ہیں یا اور انجیکشن لگتے رہے ہیں, جس سے میری صحت اچھی ہوئی ہے. اور کرونا کے جو جراثیم ہیں وہ 10 دنوں کے اندر خود بخود ڈیڈ ہو جاتا ہے, لیکن وہ نقصان اتنا کر جاتا ہے اگر ہاسپٹل میں نہ ہوں, اگر ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں تو وہ نقصان اتنا کر جاتا ہے کہ اس کی ریپیئر کے لیے شاید برسوں لگیں. میں ابھی دیکھ رہا ہوں آپ نے ماسک ابھی بھی پہنا ہوا تھا اور ابھی اتار کے اپنی گود میں رکھا ہے, تو ذرا آپ ہمارے سامعین کو بتائیے کہ آپ مزید کیا احتیاطیں ہیں جو اب بھی کر رہے ہیں اور لوگوں سے بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ایک تو یہ ہے جی, ماسک ضرور پہننا چاہیے کیونکہ آپ بھی اور دوسرا بھی اس سے بچے. دوسری بات یہ ہے کہ جب میں ہاتھ دھوتا ہوں 20 سیکنڈ, اس کے علاوہ جب میں گھر آتا ہوں تو میں بچوں سے اس وقت تک پیار نہیں کرتا, ملتا نہیں ہوں جب تک میں نہا نہ لوں یا ہاتھ نہ دھو لوں, کیونکہ مجھے اپنے بچوں سے پیار ہے. خدا را اپنے بچوں کا, اپنی وائف کا, اپنے رشتہ داروں کا, ماں باپ کا خیال کریں اور اسے مذاق نہ سمجھیں. میں چونکہ خود افیکٹ ہوں اس لیے میں کہتا ہوں ہر ایک کو اللہ پاک صحت عطا کرے, لیکن احتیاط بہت زیادہ کریں. آج کے دن اتنا ہی. آپ لوگوں نے ابھی ریاض صاحب کی بات سنی ہے, اس حوالے سے آپ کوئی جو آراء دینا چاہتے ہیں دوست مزید, وہ ہمیں ضرور ان باکس کیجئے. ہم انشاءاللہ تعالی مزید احباب سے اس سلسلے میں بات کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا